بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سردار ناصر محمود، اسسٹنٹ پروفیسر ICB G63، 7th کلاس کی ہسٹری کا تیسرا لیکچر جو ہے وہ آج میں آپ کے سامنے دوں گا۔ یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ آپ کی بک جو ہے 7th کلاس کی وہ 4 سیکشن میں ڈیوائیڈ ہے۔ ہم اس وقت فرسٹ سیکشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری، دنیا کے بارے میں، مختلف سویلائزیشن اور امپائرز کے بارے میں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر ہمارا فرسٹ ہے میڈیول ایج، اور ویک 1 کے یہ لیکچر ہیں جو ہم نے ICB نے ڈویژن کی ہے سلیبس کی فرسٹ ٹرم کے لیے۔ اس میں جو ویک 1 ہے اس میں فرسٹ چیپٹر کے فرسٹ 3 لیکچر جو ہے وہ ویک 1 میں شامل ہیں۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ جو ٹاپک تھا اس کا ایک بریف سا ریویو کر لیتے ہیں۔ گزشتہ ٹاپک تھا کازز آف ڈکلائن آف رومن امپائر۔ We have learned that there were many factors involved in the decline of Roman Empire. اس میں نیچرل فیکٹر تھے، کچھ ڈیزیزز تھی، پلیگ، سٹارویشن، وائلنس، جس کی وجہ سے ملک میں سوشل اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیل گئی۔ فردر ان کی آرمی جو لیجن پر مشتمل تھی وہ گروپنگ کا شکار ہو گئی، کبھی ایک رائل فیملی کے ممبر کے ساتھ، کبھی دوسرے کے ساتھ۔ تو جو کیپیبل ایبل قسم کے جنرل تھے وہ پولیٹکس کا شکار ہو گئے اور لیجن کمزور ہوتے گئے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پورے ملک میں، پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ ایک رولر آتا امپیرر، اس کے بعد پاور کے لیے دوسرے رائل ممبر میں سٹرگل شروع ہو جاتے۔ تو 180 AD کے بعد، since the fall of Roman Empire 476 AD, we observe that there was a quick and swift change of the emperor. پھر بہت بڑی واسٹ امپائر تھی، اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے۔ ان ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو سالو کرنے کے لیے the empire was divided into 2 parts by the emperor Diocletian, but it did not work. Conspiracies نے بھی اہم فیکٹر ادا کیا رومن کے ڈاؤن فال میں۔ باربیرین انویژنز کی میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ بہت سارے باربیرین ٹرائبز، وینڈلز، گوت، ہنز، جرمینک ٹرائبز، جوٹ، اینگلز، سیکسنز، ان سب نے فیو 100 ایئر جو تھے وہ کنسسٹنٹلی روم کے اوپر اٹیکس کرتے رہے، اور بالآخر جب فال آف روم ہوا 476 AD میں، تو گوت نے
روم کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایفیکٹ آف دی فال آف رومن امپائر۔ یہ آپ کے پیج 13 پر ہے آپ کی بک کے۔ رومن امپائر بہت بڑی تھی اور اپنے دور کی سپر پاور تھی۔ اس کے فال کے، اس کے ختم ہونے کے نہ صرف یورپ بلکہ اس وقت کی جو ورلڈ ساری تھی اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہوا۔ آج ہم انہی امپیکٹ کی بات کریں گے کہ کون سے امپیکٹس تھے جو کہ رومن امپائر کے فال کے بعد آئے۔ This is the text of your book, page 13. First of all, I am going to read it out. Effects of the fall of the Roman Empire. Many historians believe that the fall of the Western Roman Empire in the 5th AD, 5th century AD, century کا word اس میں ایڈ کرنا، marks the end of the ancient world and the onset of the Middle Ages. The fall of the Rome had a profound impact on the world when Rome's infrastructure was destroyed. The quality of the life of the people also began to decline. What follows was the Dark Ages, which produced long-lasting impacts on Western Europe. Some of the important impacts are: the invasions of barbarians destroyed the whole socio-economic infrastructure of Western Europe, except the Roman Catholic Church. Eventually, the Pope became the strongest religious and political figure in Western Europe. The Eastern Roman Empire became the Byzantine Empire, with Christianity under Orthodox Turks as its official religion. People retreated to rural areas due to barbarian attacks in the urban areas. The Roman cities were left without strong leaders. Trade was lost due to the continuous attack on the land routes. Advancement in learning declined, and only the priest, church officials, and very few people were able to read and write. The Western Roman Empire was split largely into small tribal kingdoms, which were always at war with one another. They also took over the Roman lands. Latin language was lost because Germanic-speaking people mixed with the Roman population. Even then, Latin was an official language despite not being in widespread use. The society was fragmented until the 7th century AD, when kings and their lords and nobles established some order in the land through the system of feudalism. دو چار ورڈ ہیں ڈیفیکلٹ، ان کے میننگ دیکھ لیں۔ پروفاؤنڈ سیکنڈ پیراگراف میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ، گریٹ، ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، زیادہ گہرا، جس کے اثرات زیادہ ہوں۔ امپیکٹ، انفلوئنس، اثر۔ انفراسٹرکچر مین بیسک اسٹرکچر۔ ایک اسٹیٹ کا بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ روڈز ہوتا ہے، پاور سپلائی کے جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اور بیسک فیسلٹیز کا جو سوک فیسلٹی کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں۔ ریٹریٹ، موو بیک، پیچھے مڑ جانا، واپس آ جانا۔ سپلٹ، کسی چیز کو ڈیوائڈ کر دینا، ڈویژن۔ فریگمنٹ، بریک یا بروکن پیس، ٹوٹا ہوا حصہ کسی چیز۔ فیوڈلزم، Feudalism was a social system of medieval age.
جس کو ہم جاگیرداری نظام کہتے ہیں. فیوڈلزم کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک بھی ہے، میں ایکسپلین کروں گا کہ فیوڈلزم کیسے بنا اور کس طرح یورپ میں اس نے اپنی روٹس کو سٹرونگ کیا. مین پوائنٹ ٹو بی ڈسکس، یہ جو پیراگراف پیج ہم نے ریڈ آؤٹ کیا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کے مین پوائنٹ جو ہے میں نے جو ایکسٹریکٹ کیے ہیں وہ یہاں لسٹڈ ہیں. ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں. پروفاؤنڈ امپیکٹ آن یورپ. رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد پورے یورپ پر بلکہ ورلڈ پر اس کے بڑے گہرے قسم کے امپیکٹس پڑے. پولیٹیکل سینٹر چینج ہو گئے، سینٹر آف گریوٹی چینج ہو گیا، یورپ کا جو میپ تھا پولیٹیکل میپ وہ چینج ہو گیا. ایک بڑی امپائر کے ختم ہونے کے بعد بہت سے نئے فیکٹر نے وہاں پر جنم لیا. انفراسٹرکچر جو ہے اس کو باربیرین نے آ کر تباہ کر دیا، سٹیز کو تباہ کر دیا. روڈز کے اوپر جب وہ اٹیک کرتے تھے تو روڈ کا استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، جس سے ان کی ریپیئر وغیرہ نہیں ہوئی اور وہ سارے ختم ہو گئے. باربیرین جو تھے وہ رولر پیپل تھے. They liked rural civilization and rural culture and norms. Urbanization کے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس وجہ سے آ کے انہوں نے سارا انفراسٹرکچر جو تھا، چاہے وہ واٹر سپلائی کا تھا، انرجی سپلائی کا تھا، روڈ انفراسٹرکچر تھا، اس سارے کو تباہ کر دیا. صرف روم کا ہی نہیں بلکہ روم امپائر کا، روم سٹی کا ہی نہیں، پوری امپائر کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ ختم ہو گیا، ڈسٹرکشن اس کی ہو گئی. اور چند 100 سالوں میں یورپ جو تھا وہ اینشنٹ ایج سے بھی پیچھے چلا گیا، کیونکہ یورپ کی اینشنٹ ایج گریک کی اور یورپ کی رومنز کی جو اینشنٹ ایج تھی وہ بڑی گلوریس تھی، گولڈن پیریڈ والی تھی. اس سے بھی پیچھے جو ہے وہ یورپ چلا گیا. ایک مین بات کی ہوئی کہ بہت سارا انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشن روم کے وہ ڈسٹرائے ہو گئے، لیکن ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ باقی رہا. نہ صرف باقی رہا بلکہ اور زیادہ سٹرانگ ہوا. وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن تھا، رومن کیتھولک چرچ. اور پوپ ہیڈ ہوتا تھا رومن کیتھولک چرچ کا. رومن امپائر کرسچینٹی پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن جب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے، تو جوڈیا میں جو پریزنٹ اسرائیل سیریا کا ایریا ہے وہ اس وقت رومن کے انڈر تھا، اور رومن گورنر نے ہی جیسس کو کروسیفائیڈ کیا تھا، جس کی یاد میں آج بھی کرسچن جو ہے ان کا ریلیجیس سمبل کراس ہے. بعد میں 4th سینچری اے ڈی میں کنسٹینٹائن امپیرر جو تھا اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا، اور
عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے بیریا رومن امپائر کا. اس وقت کے بعد سے رومن امپائر میں عیسائی مذہب جو تھا، کرسچینٹی، وہ پھیلتا چلا گیا اور اس کی روٹ مضبوط ہوتی چلی گئی. کرسچینٹی کا سب سے بڑا جو سیکٹ تھا وہ رومن کیتھولک چرچ تھا، اور اس کو ہیڈ کرتا تھا پوپ. اور آج بھی ویٹیکن سٹی اٹلی کے اندر ایک چھوٹا سا ملک ہے 108 ایکڑ کا، وہاں پر پوپ، پریزنٹ پوپ بینٹک جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور پوری دنیا کے رومن کیتھولک کا وہ ایک ہیڈ ہے. رومن امپائر کے خاتمے کے بعد جو سیاسی، مذہبی اور سوشل پاور تھی وہ چرچ کے پاس آ گئی، پوپ کے پاس آ گئی. اور پھر پوپ اور اس کے پریسٹ اور ساتھیوں نے اگلے چند سو سال میں بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کی لوگوں کی ریلیجن کے نام پر. اسی وجہ سے وہ پیریڈ 5th سینچری سے 13th سینچری تک کا پیریڈ یہ یورپ میں ڈارک ایج کہلاتا ہے. رومن امپائر کے ڈاؤن فال کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوا کہ بازنٹائن امپائر میں جو رومن ایسٹرن امپائر کہلاتی تھی، اس میں آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا، اور آرتھوڈاکس چرچ جو تھا وہ آفیشیل ریلیجن بن گیا بازنٹائن امپائر کا. یہ دو بڑے گروپ بن گئے، رومن کیتھولک چرچ اور آرتھوڈاکس چرچ. یہ آج بھی عیسائیت میں دو بڑے گروپس ہیں. اس کے بعد تیسرا گروپ بھی آیا، اور یورپ کے بہت سارے ملکوں میں وہ پھیلا بھی، لیکن ٹریڈیشنل یہی دو بڑے گروپ تھے. ان میں فرق کیا تھا اس کو ہم ذرا ایلوبریٹ کر دیتے ہیں. جو گریک آرتھوڈاکس چرچ تھا اس کا سینٹر کانسٹینٹینوپل تھا، آفیشیل لینگویج گریک تھی، اور جس کو یہ ہیڈ کرتا تھا جو اس چرچ کو، وہ بشپ کہلاتا تھا. اور بشپ کوڈ ناٹ میری، وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، بٹ اسمال بشپ اور پریسٹ کوڈ میری. جو بائبل تھی وہ فائنل اتھارٹی تھی ریلیجیس میٹر میں آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق، اور امپیرر جو تھا وہ بشپ سے اور ریلیجیس جو لیڈر تھے ان سے ابو تھا. فائنل اتھارٹی امپیرر کی تھی. اور گریکس آرتھوڈاکس چرچ جو تھا وہ پوپ کی جو حیثیت تھی، جو پوپ کی انڈسپیوٹڈ پوزیشن تھی رومن کیتھولک میں، اس کو چیلنج کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے. رومن کیتھولک چرچ کا بیس روم تھا، آفیشیل لینگویج لیٹن تھی، اور چرچ کو لیڈ پوپ کرتا تھا اور ریفر ٹو ایز فادر. چرچ کے لیڈر کوڈ ناٹ میری، وہ شادی نہیں کر سکتے تھے. بائبل کو انٹرپریٹ کرنے، ریلیجیس بک کو انٹرپریٹ کرنے کی اتھارٹی صرف پوپ اور بشپ کی تھی، باقی کوئی اور اس کو انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا تھا. اور پوپ جو تھا وہ سپریم ہیڈ تھا چرچ کا، اور وہ پولیٹیکل رولر سے بھی ابو تھا.
कुछ चीज़ें ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक चर्च जो थे उसमें कम एक दूसरे से मिलती जुलती भी थी। ये वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं। सेंटर में होली बाइबल इनकी एक ही थी। बिलीफ इन गॉड सन एंड द होली स्पिरिट, ये दोनों इस पर यकीन करते थे। और लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे, जैसे होली सी एज द सेंट्रल अथॉरिटी। कैथोलिक में होली सी को सेंट्रल अथॉरिटी माना जाता था। होली सी से मुराद रोम का वेटिकन सिटी है, जिसको आज भी होली सी कहा जाता है, जहां पर पोप बैठता है। नेक्स्ट पर जाते हैं जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन हिस्ट्री में रोमन एम्पायर की डाउनफॉल के बाद आया कि उनके डाउनफॉल के बाद लर्निंग, नॉलेज, फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब में डिक्लाइन आया। इनकी एडवांसमेंट रुक गई। रोम के और ग्रीस के दौर में पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन मिडिवल एज में, डार्क एज में सिर्फ प्रीस्ट, पोप और रिलीजियस ऑफिशियल जो थे वही पढ़ना लिखना जानते थे। आम आदमी का इंटरेस्ट जो है वो बाकी नहीं रहा था, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा था। अब सारा फोकस जो था वो लॉजिक, रैशनलिज्म, आर्ट, आर्किटेक्चर से निकलकर रिलीजन की तरफ हो गया था। इस दौर में के लिटरेचर में बाइबल की तफसीर लिखी गई, जैसिस की जो है वो बायोग्राफीज लिखी गई। तो इस तरह का मटेरियल जो था वो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे वो प्रोड्यूस करते थे। रोम के सिसीरो जैसे, पोलिबियस जैसे, ग्रीक के प्लेटो, एरिस्टोटल, सुक्रेटिस जैसे लोग जो थे वो डार्क एज में कहीं नजर नहीं आते। तो ह्यूमंस के लिए ये बड़ा, ह्यूमन हिस्ट्री के लिए ये बड़ा अलार्मिंग था कि इतने सौ साल, तकरीबन मोर और लेस 1000 ईयर, ह्यूमन लर्निंग जो है वो रुकी रही। नॉलेज यूरोप में प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें तो आई एम गोइंग टू ऐड दिस कि यही सेंटर ऑफ लर्निंग शिफ्ट हो गया, और जो डार्क एज यूरोप का है वही मुस्लिम्स का गोल्डन पीरियड है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। जब रोम जो टूट गया, इसकी डिसमेंबरमेंट हो गई, तो छोटी छोटी ट्राइबल किंगडम बन गई। इनका नंबर हर रोज वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो जाता है। सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स रोम के अंदर, उसके एम्पायर के अंदर बन गई। और ये सारी ट्राइबल किंगडम जो थी ये एक दूसरे के साथ वॉर्स में रहती, और फोकस लर्निंग नॉलेज के बजाय अब वॉरफेयर के ऊपर चला गया था। लैटिन लैंग्वेज जो थी ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी रोमन एम्पायर की। इसको डाउनफॉल आ गया क्योंकि जर्मेनिक लोग आ गए। लैटिन लैंग्वेज का जो लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी लिखी हुई थी, वो जब ये शिफ्ट हुआ लैंग्वेज में, तो वो पुराना लिटरेचर जो था वो लोगों की पहुंच से दूर हो गया। यानी कि वो उसको समझ नहीं सकते थे, क्योंकि लैटिन वो कुड नॉट रीड और राइट। इस वजह से लैटिन लैंग्वेज को डाउनफॉल आ गया। और आज हम देखते हैं कि यूरोप में अ फ्यू थाउजेंड पीपल होंगे इस वक्त जो कि लैटिन लैंग्वेज जानते होंगे।
اگرچہ کافی عرصے تک لیٹن جو تھی وہ بعد میں بھی اٹیلین پیننسولا میں بہت سارے ٹرائبل کنگڈم کی آفیشیل لینگویج رہی، لیکن اس کا یوز جو تھا وہ بہت کم تھا۔ رومن امپائر کے فال کا ایک اور ایفیکٹ وہ فیوڈلزم کا سٹارٹ ہونا تھا۔ جب یہ اسمال کنگڈم جو ہے اسٹیبلش ہوئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وار کرتی تھی، وائلنس پھیلتا تھا، تو بڑے جو ٹرائبل لیڈر تھے انہوں نے پیسیز آف لینڈ جو بڑے انفلوئنشل لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے، اور وہاں سے فیوڈلزم کا سٹارٹ ہوا۔ فیوڈلزم ہمارا آگے ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں۔ یہ وہی پرانا کل والا میپ ہے جو پچھلے چیپٹر میں میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سارا ایریا افریقہ کو چھوڑ دیں، یہ سارا ایریا جو تھا یہ اسمال کنگڈمز میں چینج ہو گیا، اور ان اسمال کنگڈم میں سینکڑوں اسمال کنگڈم یہاں پر موجود تھی۔ یہ روم کو بالآخر گوتھ نے 476 اے ڈی میں کنکر کر لیا تھا۔ آج کی اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے پیج 13 کی ریڈنگ کرنی ہے۔ کوشچن نمبر 1 which is about the effect of the fall of the Roman Empire۔ اس کو آپ نے ریڈ بھی کرنا ہے، رائٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو لرن بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہم نے آئی سی بی کالج نے پرنسپل صاحب کی انسٹرکشن پر ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے۔ یہ آپ اس کا امیج دیکھ رہے ہیں، اس کا لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شارٹ آئی سی بی اسلام آباد لکھیں گے تو یہ چینل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یو کین سی ہیئر کہ جو ویڈیو ٹیچرز کریٹ کرتے ہیں آپ کے لیے وہ اس چینلز کے اوپر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہی ویڈیوز آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ کر دی جائیں گی۔ ان سب ویڈیوز کو دیکھیے، فرسٹ ٹرم کی ویڈیو ساری، اور ان کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ترتیب دیں۔ گھر پر رہیں، اور اس پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے جو گورنمنٹ انسٹرکشن دے رہی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔